बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह आज भी अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। और इस दौरानिया में आप लोगों की जो लाइव कॉल्स हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल सुने जाते हैं। उलमा और मशाइख पिराने उज़ाम जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो आप की रहनुमाई उन सवालात के हवाले से करते हैं। आज भी हमारे साथ हर रोज़ की तरह यकीनन जो कि प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा भी हैं आप माशाअल्लाह, आपसे गाय बगाए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू जहाँ पर रहती है वहीं पर आप प्रोग्राम इस्तिखारा में भी तमाम अपने देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते रहते हैं। आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा जनाब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और प्रोग्राम का हिस्सा हैं आप माशाअल्लाह। अब आपकी रहनुमाई भी करते हैं और वक्त अपना हमारे प्रोग्राम के लिए आप देते हैं। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को भी अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम सादात घराने के चश्मो चराग़ क़िबला शाह साहब भी माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उस हवाले से आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं। और प्रोग्राम इस्तिखारा में आप की रहनुमाई तमाम देखने और सुनने वालों की करते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब क़िबला शाह साहब की खिदमत में भी सलाम पेश करेंगे और खुशामदीद शाह साहब आपको भी कहेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपकी भी आमद का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम का रौनक बख्शी है। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देखने वाले सुनने वाले हमारे जो नाज़रीन व सामाईन हैं जो प्रोग्राम रूटीन के साथ देखते और सुनते हैं वो अब आप जानते हैं यकीनन। और फिर भी हम प्रोग्राम के आगाज़ में फॉर्मेट बता दिया करते हैं ताकि जो हमारे नए देखने सुनने वाले हैं उन सब के लिए आसानी हो जाए। उसके अलावा ईद क़ुरबा तक के लिए एक अनाउंसमेंट जो आप लोग सुनते आ रहे हैं वो भी आज एक मरतबा फिर सुन लीजिए। जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी के इश्तराक से इज्तिमाई एक क़ुरबानी का एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है आप सब लोगों के लिए। और स्पेशली कोविड की इस सूरत हाल में कोरोना के इस मामलात में SOPs पर अमल करते हुए आप लोग अपने घरों में बैठकर अल्लाह के हुजूर सुन्नत इब्राहीमी का जो फरीज़ा है उससे इंशाअल्लाह जो है वो अंजाम दे सकते हैं। और उसके लिए जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर्स नीचे आ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात दे सकते हैं। कैसे है जानवर, कौन सा जानवर है और तादाद क्या है, फिर उसकी जो रकम है यानी हिस्से के एतबार से वो क्या है। और फिर लाइव भी आप अपना जानवर, अगर आप लोग आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते तो आप अपने घर में बैठ के लाइव भी देख सकते हैं। आपका जो गोश्त होगा, आपका जो हिस्सा होगा आपके जानवर का, वो इंशाअल्लाह जो मुस्तहिक हज़रात हैं उन अहबाब तक इंशाअल्लाह पहुंचा दिया जाएगा। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार कोहिनूर टीवी की और जामिया बरकातुल उलूम इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कबूल फरमाकर हम सब के लिए परवाने कबूलियत बनाए। ईद क़ुरबा की भी आमद है और हज के भी मुबारक जो दिन हैं वो माशाअल्लाह चल रहे हैं। और गोया कि इस हवाले से साल वो जो है वो गेमा गेमी पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यकीनन हम पाकिस्तान ही की बात करेंगे। पाकिस्तान में वो माहौल और वो कैफियत हमें नज़र नहीं आ रही हाजियों के जाने की और वो एहतमाम और वो फिर मुलाकातें, हाजियों से मिलना मिलाना सारी चीज़ें, लेकिन भरपूर जो है वो दिल में एक जोश, जज्बा, अक़ीदत, एहतराम सब अहबाब के है। परवरदिगार बस अपना करम फरमाए, ये हालात खैर आफियत से गुजर जाएं और आने वाले हर दिन हर घड़ी खैर वाली हम सब के लिए हो। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं चिचौरी से बोल रहा हूँ, फजल इलाही। जी मेरे भाई बोलिएगा। तो मैंने आपसे एक वजीफा पूछा था सर, जी किस बारे मकान में? के बारे में। तो मकान मेरा बिक नहीं रहा था, वो बिक गया। अच्छा ठीक है। अब मैं चीचा वतनी में मकान खरीदना चाहता हूँ, अच्छा जी। तो मुनासिब जगह और मुनासिब कीमत पे। तो इसके लिए प्लीज मुझे वजीफा बता दें ताकि कम पैसों कम कीमत से मुझे मिल जाए 2 4 5 मरले का। तो आपकी दुआओं से, आपके वजीफे से इंशाल्लाह, आपने बताया, मैंने वजीफा किया और मेरा पिछला मकान गांव में था वो बिक गया, अब मैं खरीदना चाहता हूँ। तो प्लीज इसके लिए मुझे वजीफा बता दें। जी बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम भाई आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको वज़ाइफ बताएंगे। और दोनों हवाले से खुशी है कि नंबर एक तो ये कि आपको वज़ाइफ बताए गए और आपका काम भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। और दूसरी खुशी ये भी कि पहली ही कॉल हमारी जो है वो माशाअल्लाह खैर व बरकत ही वाली। यकीनन इस हवाले से देखेंगे हम कि आपका काम हुआ अल्लाह करीम की बारगाह में इस दुआ के साथ और वज़ाइफ के साथ। रही बात अब आगे, जिस आपने बताया कि आप चीचा वतनी में जहाँ से आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपने सेल किया है ऑलरेडी मकान, वहाँ पर ही आप एक नई जगह, नया मकान मुनासिब कीमत पर मुनासिब जगह लेना चाहते हैं। तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ पीर साहब आपकी रहनुमाई ज़रूर करते हैं। हम जवाब सुन लेते हैं उनसे। बिस्मिल्लाह पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, मेरे भाई ने आज आते ही हमें एक बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी है। चले मेरे भाई, आपको मुबारक हो। आप सिर्फ वज़ाइफ की हद तक नहीं हैं, जो हम आपको कहें आपने फिर उस पर अमल भी करना है मेरे भाई, कि आपने नमाज को क़ज़ा नहीं करना। इतना करें, अल्लाह का फ़र्ज़ है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि नमाज आप पाबंदी से पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपके सारे काम जितने भी हैं इस नमाज की बरकत से हो जाएंगे। सिर्फ 11 दिन का मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ कि 11 दिन नमाज इशा के बाद आपने सूरत रहमान पढ़नी है 11 मरतबा। 11 मरतबा सूरत रहमान पढ़नी है, पढ़नी इशा के बाद है और 11 दिन पढ़नी है। और अपना मकसद ज़हन में रख के जब भी 11 दफ़ा पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर में हाथ उठा के दुआ करें आप। और अगर इससे और बेहतर कर सकते हैं तो जब सूरत रहमान 11 दफ़ा पढ़ लें तो उस वक्त सजदे में चले जाएं और सजदे में जाके अल्लाह के हुज़ूर में दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे मकसद में या इस मिशन में मुझे कामयाबी अता फरमा और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। तो 11 दिन ये अमल करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर फरमा देगा। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट जो है कॉलर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जुलेखा बोल रही हूँ बावलपुर से। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए मेरी बहन। मेरे बेटे का वो है टेस्ट है, वो उसका ना वो करवाना है भाई, इस्तिखारा भी करते हैं और वो नौकरी के लिए गया है, एयरफोर्स का टेस्ट है और कोई वजीफा बता दें। नौकरी के लिए कहाँ? कोई रुकावट है, नौकरी में जाता है, टेस्ट भी दिए उन्होंने पहले भी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आप बता दें, कोई वजीफा बता दें, मैं वजीफा कर लेती हूँ। क्या नाम क्या है बच्चे का? मुस्तकीम है। मुस्तकीम, ठीक ठीक जी 18 का। चलिए इंशाल्लाह जी हम जवाब जी, आप वजीफा बता दें कोई। जी ज़रूर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जवाब आपको देते हैं बेटे के लिए जो आपने सवाल किया है। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि बस ग़ालिबन बस वजीफ़ा बता दिया जाए और काम हो जाए। ऐसा भी मुमकिन हर दफ़ा नहीं होता। मतलब आपके दिल, आपकी नीयत और आपके सारे ज़िंदगी के मामलात, यानी कि वजीफ़ा सब जगह, हर अपनी जगह जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह रूहानियत, पाबंदी सौम सलात, कुरान की तिलावत, लवाज़मात बढ़े। सिर्फ खाली वजीफ़ा नहीं होता, जो लोग वज़ाइफ में होते हैं उन्हें पता होता है कितनी पाबंदियाँ हैं और कितने इसके शराइत हैं, बिल्कुल इसके मुताबिक वज़ाइफ करने पड़ते हैं। खाली ये तो नहीं है, इन्हें तो हम सिंपल सा एक वजीफ़ा बता देते हैं कि नमाज पढ़ें और उसके बाद इस वजीफ़े को कर लें। लेकिन असल जो दुनिया वज़ाइफ की दुनिया में होती है, फिर उनके बड़े शराइत। ठीक, इनका जवाब आप दे दें। बहन ने जो सवाल किया उनके बेटे के लिए,
जहाँ कहीं भी इंटरव्यू के लिए वो कहते हैं जाते हैं तो उसके लिए, और वो कामयाबी नहीं होती, मसला है, तो उसके लिए, उसी के लिए असल में वजीफ़ा वो जानना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, मेरी बहन आप इस तरह करें, नमाज असर पढ़ने के बाद ना एक तस्बीह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह सूरत नसर की पढ़ लिया करें, वल आखिर दुरूशी पढ़ें। और जब आपका बेटा जो है वो किसी जॉब के लिए जाए तो या वदूदो पढ़ता जाए, इंशाअल्लाह उसे मिल जाएगी। चलें इंशाअल्लाह जी। जवाब सुन लीजिए आपने मेरी बहन, वज़ाइफ भी आपको बता दी गई हैं और डिटेल भी थोड़ी सी वजाहत इस हवाले से आपकी कर दी गई है। बहरहाल अल्लाह करीम अपना करम फरमाए इंशाअल्लाह, हमारी दुआ है आप परेशान नहीं हो बेटे के लिए। ये कुछ वज़ाइफ जो आपको बताएंगे ये आप कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मेहरबानी करेंगे, कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा नाम बिस्मा है और मैं मानसरा से बात कर रही हूँ। जी बताइए मेरी बहन, क्या मसला है? जी, वो मेरी बहन का मसला है कि वो उनके घर में तंगदस्ती बहुत है, बेरोजगारी है, कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा और परेशानी बहुत है घर में। अच्छा ठीक, क्या नाम है उनका? अपना नाम है। अच्छा जी, अच्छा और ठीक है। उनके हस्बैंड, जी जी, हस्बैंड का नाम इमरान शाह है। ठीक, चलें बेहतर है जी, हम इंशाअल्लाह रहनुमाई कर देते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का। किबला शाह साहब से ही हम गुजारिश करेंगे आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज़ करें और हमारी बहन का जो सवाल है उसके हवाले से रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरी बहन ने जो सवाल किया है कि घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है, उसके लिए मेरी बहन घर के तमाम अफराद नमाज की पाबंदी करें और कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें घर में तिलावत कुरान के लिए, और घर के अफराद बैठकर बुलंद आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करें। उससे इंशाअल्लाह घर में खैर व बरकत होगी। और हर नमाज के बाद अपनी हमशीरा से भी कहें और वो अपने हस्बैंड से भी कहें, दोनों मियाँ बीवी 100 मरतबा या रहमानो, अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं। 11 दिन ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हें अपने घर में खैर व बरकत महसूस होगी और इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट आगे जो हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम माफिया है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए। तो मेरी शादी को 15 दिन हुए हैं और मैं अपनी अम्मी की तरफ रह रही हूँ अभी ना। अच्छा तो जी। मेरे जो शौहर है मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे, फोन भी नहीं करते। दूसरा दिन है आज, बिल्कुल फोन करके भी नहीं पूछते हैं कि खैरियत से हो या ठीक हो नहीं। तो आप प्लीज मुझे कोई वजीफा वगैरह बता दें कि उनके दिल में मतलब कि बीवी के लिए हो, ख्याल हो, बच्ची के लिए हो। मेरी एक बेटी भी है ना। बेटी भी है मतलब? सेकंड जगह मेरी शादी हुई है ना, सेकंड अच्छा हुई है। ठीक है, ठीक ठीक जी ठीक। जी। अच्छा ये बताएं कि रिश्तेदार हैं आपके वो लोग या? नहीं नहीं गैर। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपकी वालदा का? जमीला। और आपके जो शौहर हैं उनका नाम? शाहिद। शाहिद। ठीक ठीक। अच्छा जी, चले ठीक है मेरी बहन, हम इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं। सवाल जो आपने किया है अपने लिए, और रही बात आपके मसले की जिसमें आपने बताया कि मतलब सेकंड मैरिज के हवाले से आपके उनके साथ मामलात हैं, तो ज़ाहिर है वो जो भाई साहब जो भी हैं, अगर उन्होंने इसलिए शादी की है कि ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ सकें और जो पहली औलाद है, बच्ची है, उनको भी माँ का प्यार मिल सके, तो उनको चाहिए कि अपने मामलात को आगे बढ़ाएं, लाइफ के सारी चीज़ों को देखें। तो अगर ऐसा दिल में कुछ नहीं था तो फिर उनको शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही आपकी ज़िंदगी ख़राब होती और ना ही बक़िया मामलात। बहरहाल दुआ भी करेंगे आपके लिए मेरी बहन इंशाअल्लाह कि आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, अल्लाह करीम आपको अपने घर में खुशियाँ दे इंशाअल्लाह, और बाकी पिछला कुछ रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा बेटा आप नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद या नासिर हो या नसीर हो की एक तस्बीह पढ़ें, या नासिर हो या नसीर हो अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें, और हर नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें या नासिर हो या नसीर हो की, और अपने शौहर के लिए और अपने लिए दुआ करें। ठीक, जवाब सुन लिया जी आपने मेरी बहन। पीछे आपने जवाब भी आपको दे दिया है, कुछ वज़ाइफ आपको बताए गए हैं, ये आप कीजिए
اور دل میں آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ خیر و عافیت سے اپنائیں، خوشحالی ہو آپ کے سارے معاملات میں، اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اگر کچھ اور مزید آپ نے جاننا ہوا تو آپ رابطہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ہمارے ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ مزید بڑھیں گے آگے انشاءاللہ، نیکسٹ کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں سپول سے بات کر رہی ہوں، چین بات کر رہی ہوں میں۔ سر یہ پوچھنا تھا بھائی کی جاب کے بارے میں نا، ان کی کوئی پرماننٹ جاب کا نہیں کچھ ہو رہا، تو اس سے اگر کچھ بتا دیتے۔ اچھا جی، کیا نام ہے بھائی کا؟ طلعت۔ والدہ کا نام؟ عابدہ نسرین۔ اچھا ٹھیک، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب جواب دیں گے آپ کے بھائی کی جاب کے لیے ہی جو آپ نے بتایا ہے، دعا بھی کریں گے اور وظائف بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ جی شاہ صاحب۔ میری بہن اپنے بھائی سے کہیں کہ نماز چاشت کے بعد، یہ آج کل تقریباً آپ 9 بجے کے قریب پڑھ سکتے ہیں، 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان، تو اس کے 4 نفل پڑھنے ہیں چاشت کے، اور یہ ظاہر نفل ہیں تو نفل تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ان کا فائدہ ہے جب بندہ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور نماز چاشت کے بعد اسی نشست میں وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی۔ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرماننٹ جاب ہو جائے گی ان کی۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ جواب سن لیجیے آپ نے، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اور نماز چاشت کے جو ہے وہ درمیان میں جو آپ نے وظائف کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو قبلہ شاہ صاحب نے بتا دیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو وقت آپ لوگوں کو بتایا جائے اور جو تعداد آپ لوگوں کو بتائی جائے اسے مکمل کیا جائے، تاکہ جس اعتبار سے شاہ صاحب ہوں، قبلہ پیر صاحب ہوں، جو بھی علماء آپ کی رہنمائی جو کرتے ہیں، وہ ایک مکمل استخارے کی روشنی میں بہت سے معاملات اور بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں وقت اور تعداد کا تعین جو آپ کو بتایا جائے اسی کے مطابق اگر ہو جائے تو زیادہ مناسب اور اچھی بات ہے، تاکہ وہ جو معاملات ہیں وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ خیر و عافیت سے پہنچ سکیں۔ باقی انشاءاللہ دعا بھی ہے، اللہ کریم اپنا کرم بھی فرمائیں گے ضرور انشاءاللہ، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وقت ہر چیز کو لگتا ہے، کچھ حالات و واقعات بھی آپ سب کے سامنے ہیں اوورال، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کلام پاک کے صدقے میں ہی پروردگار اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ، نیکسٹ جو ہیں کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں جی، کہاں سے؟ سر میرا نام کیسر وسیم ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بولیے۔ سر میں شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی کیجیے۔ دعا بھی کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے ایک دفعہ بیٹی دی تھی، وہ بہت ہو گئی ہے۔ اچھا اللہ تو خیر۔ میں شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے لیے دعا ہی فرمائیں، اور میں کیا وظیفہ کروں، کیونکہ میری تقریباً 2 سال ہو گئے، بیٹی کو نہیں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ شاہ صاحب ہی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاہ صاحب سے جو سوال کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے قبلہ شاہ صاحب، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اولاد کے لیے۔ اور خوشحالی کی بات ہے، مطلب اس حوالے سے جو آپ نے کہا، اور شکر ادا ہر وقت رب کی بارگاہ میں کرنا چاہیے کہ مالک نے جو بھی عطا کیا ہے، خواہش تو پھر یقیناً انسان کی ہوتی ہے، باقی ان کے لیے کچھ رہنمائی آپ فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ رہی نہیں ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں میاں بیوی نے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو آسانی محسوس ہو، کسی بھی ایک نماز کے بعد سورہ محمد 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر دونوں نہ پڑھ سکیں
تو ایک فرد آپ میں سے ضرور پڑھتا رہے، ناغا بالکل بھی نہ ہو۔ سورہ محمد پڑھنا شروع کر دیں، اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ نے روزانہ 31 مرتبہ آپ نے اور 31 مرتبہ آپ کی زوجہ نے پڑھنا ہے، یہ 62 مرتبہ روزانہ ہو جائے گا۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ شروع کریں، 41 دن کے بعد آپ اس کے بعد جب بھی ممکن ہو دوبارہ رابطہ کیجئے گا، یہ تقریباً 1.25 مہینے کے بعد مزید کچھ وظائف آپ کو بتائے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے آپ پر امید رہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا۔ دیکھتے ہیں جی کال نیکسٹ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کوثر خالد بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے میری بہن۔ جی پہلے تو آپ کو میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، پہلے میں نے 2-3 دفعہ فون کی، 3 دفعہ فون کیے جی تو جو مسائل بتائے تھے، جو وظائف آپ نے بتائے، میں نے عمل کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے مسئلے میرے، الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی بہت نوازش۔ اور اب میری نند کا بیٹا ہے فہد اختر، اچھا جی، کمپیوٹر سائنس میں کی ہے، اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، تو آج کل اس کی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا کر دے اس کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں جی جو آپ نے سوال کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وظائف کی صورت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ آپ کے بھی کام اور آپ کے جو معاملات بہتر ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی خوشی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بیٹھنے کی قبلہ پیش صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، ہماری پوری ٹیم ہے جو کوہ نور ٹی وی کی، جو سارے اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں اس پروگرام کے لیے، ان سب کی یہی کاوش اور ان سب کی یہی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہے کہ آپ لوگ جب کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا کام خیر وافیت سے ہوا ہے۔ رہی بات آپ کے اس بھائی کی جو جس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے جاب کے لیے آگے، تو پیش صاحب انشاءاللہ کچھ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میرا بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اپنے ذہن میں تصور رکھیں، آپ کا بیٹا رکھے یا آپ رکھیں، تو اس کے بعد آپ دعا کیا کریں۔ آپ نے 21 دن اس کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر کو، ہر روز عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آمین جی آمین۔ اللہ کریم مہربانی کرے جی، جواب آپ نے سن لیا ہے، پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ ان کو بتا دیجیے گا جن کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ان کے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد رفیق بات کر رہا ہوں آزم کشمیر سے۔ جی میرے محترم بولیے گا۔ سر معلوم یہ کرنا تھا کہ میری مسز جو ہے نا یہ بہت رہتی ہے نا ہمیشہ، جی بتائیے۔ تو ڈاکٹری علاج تو میں نے بہت کروایا لیکن نہیں ٹھیک ہو رہی، تو ابھی میں نے چلو آپ کو زحمت دیا کہ آپ چیک کر مجھے بتائیں گے کیا مسئلہ ہے۔ نہیں آپ اپنی مسز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی اچھا مسئلہ کیا ان کا، دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور کمر میں اور ٹانگوں میں درد ہے، یہ معاملہ ہے۔ وہ میڈیکل چیک اپ میں نے بہت کروایا لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان کو صحت دے آپ کی مسز کو۔ اور رہی بات سوال جو آپ نے مکمل کیا ہے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی اور بھی آپ نے کہا کہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن کامیابی کی طرف جو ہے وہ نہیں معاملات بڑھے، تو شاہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں وظائف کی صورت میں، اللہ کریم نے چاہا تو کلام پاک کے صدقے میں انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے اسماء الحسنہ میں سے ایک وظیفہ میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اگر بالاستیاب کوئی پڑھتا ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک 99 نام اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کی ایک فضیلت ہے، ایک مرتبہ ہے پڑھنے والے کے لیے، فضائل ہیں اس کے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے خاص فضائل اور خاص فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے یا محیی، یہ آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کے اپنی مسز سے کہیں وہ پڑھیں،
اور پڑھنے کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، تو جہاں درد ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ پھیر لیں، یہ پڑھنا شروع کر دیں. یعنی جب بھی آپ نے دم کرنا ہے تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی ہے، ودن منٹس آپ پڑھ لیں گے اسے. یہ پڑھ کے آپ درد والی جگہ پہ ہاتھ پھیریں اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کریں میری بہن خود پڑھ کے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے گا. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں جی کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میرا نام رمیشہ ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سر میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، مجھے شوگر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور مجھے 9 سال ہو گئے مجھے شوگر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میری ایج اس وقت 7 سال تھی اور اب 16 ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اور سر میں نے 1 سال ہو گیا میں روحانی علاج کر رہی ہوں. پہلے میں نے کوئی بھی علاج نہیں کیا تھا. اچھا جی. لیکن اب میں علاج کر رہی ہوں. میں 1 سال سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے 1000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کچھ بتا دیں کہ میرے استخارہ کر کے کہ میری شوگر جائے گی یا نہیں جائے گی. اچھا ٹھیک. سر یہ مجھے جلدی سے آپ نے بتانا ہے. جی آپ کو بتا رہے ہیں میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی زندگی دے. اور رہی بات آپ کی شوگر کی، تو یقیناً ایک بہت جو ہے وہ یہ بھی عجیب سی بیماری ہے کہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے. اور لیکن کلام پاک کی برکت سے اور اللہ کریم اگر چاہے تو یقیناً سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہی کریم ہے، وہی رحیم ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو کلام پاک بتائیں گے، فرق محسوس کریں گی آپ. میرے مالک نے چاہا تو آپ پہلے بھی پڑھ رہی ہیں، وظائف جس طرح آپ نے بتایا ہے، مزید انشاءاللہ کچھ پیشہ بھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میرا بیٹا، یہ تو مایوسی میں تو آپ کو رہنا ہی نہیں چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. شفا اگر بیماری اس کی طرف سے آ رہی ہے تو شفا بھی مالک نے دینی ہے. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، آپ اس طرف نہ جائیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے. جو وظیفہ آپ پڑھ رہی ہیں سورۃ فاتحہ اور بسم اللہ شریف کا، آپ اس کو جاری رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. نمبر 2، ایک خط لکھ دیں چینل کے ایڈریس پر اور اس خط میں تعویذ بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. وہ انشاءاللہ طریقہ بھی لکھ دیں گے کہ آپ نے تعویذ کیسے استعمال کرنے ہیں. انشاءاللہ دوائی بھی ساتھ کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. ہم نیکسٹ جو کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں فرخندہ بات کر رہی ہوں، راول پنڈی سے. جی میری بہن بولیے گا، بتائیں. جی یہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ مجھے معدے کی تکلیف ہے. معدے کی تکلیف ہے؟ جی معدے کی تکلیف ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا رہی ہیں میڈیکلی میری بہن؟ جی جی میں کروا رہی ہوں. کب سے ہے یہ مسئلہ؟ یہ مطلب رمضان شریف سے کچھ دن پہلے ہوا تھا شروع. اچھا ابھی جو ریسنٹلی رمضان شریف گزرا ہے؟ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میری بہن. اللہ کریم دعا بھی کریں گے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ. اور اسٹمک پرابلم سے بھی ڈائجسٹ کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں، سارا معاملہ ڈسٹرب انسان کا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی کچھ تازہ ہی غالباً وہ بتا رہی ہیں کہ تب سے مسئلہ ہوا ہے رمضان شریف سے لے کر اب تک اسٹمک پرابلم کی. تو آپ کچھ رہنمائی کیا سفر فرمائیں. ان کے لیے میری بہن فرخندہ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ میری بہن آپ ایک معمول بنا لیں. سنت کے مطابق آپ نے کھانا کھانا ہے. سنت کے مطابق کھانا کیا ہے؟ سنت کے مطابق کھانا کھانے کا سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں اور پانی پئیں کھانے سے پہلے. اس کے بعد آپ کھانا کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور اگر ممکن ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
اور کھانے کے بعد بالکل پانی نہ استعمال کریں، اور کھانے کے بعد پھر آپ ہاتھ دھو لیں، برتن بالکل صاف کریں جس برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے۔ یہ سنت کے مطابق جب آپ کھانا شروع کریں گی تو کافی حد تک آپ کا جو اسٹامک پرابلم ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ یقیناً آپ میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں گی، وہ بھی جاری رکھیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ جب کھانا آپ نے کھانا ہے تو سورۃ القریش پڑھ کے کھانے پر دم کر لینا ہے، اور پانی پینے لگیں اس پر بھی سورہ قریش پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے اور دم کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر کی جانب ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، السلام کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہاں جی، میں بلقیس بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ ہاں جی، اور نا آپ نے بتایا تھا نا سورۃ بقرہ جی جی 41 دن جی وہ شروع کی ہوئی ہے، کچھ دن سن سکون دیا۔ اچھا جی، ہوں میرے میاں دا تے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا ہاں جی، کوئی ویسے انہوں کے لیے بتا دو۔ اچھا میاں کا نام محمد بشیر ہے۔ اچھا جی، چھوٹا کافی ساری لگی انہوں نے نا۔ بھائی کا نام محمد اکرم ہے۔ اللہ مہربانی کرے۔ بھائی کی لات ٹوٹ گئی، پلیٹیں ڈلی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہاں جی بس۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سورہ بقرہ کس مقصد کے لیے پوچھی تھی، آپ کو بتائے گی؟ چھٹے دکھتے ہیں نا، خون کے، پانی کے، رنگ اچھا کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں جی، آپ نے سورۃ بقرہ، ہاں جی موبائل سے ٹھیک ہے ہاں جی جی، بہتر ہے، پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، مجھے بالکل یاد آ گیا ہے، آپ نے سوال کیا تھا اپنے لیے، اور یہ جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے چھینٹے پانی کے اور خون کے، آپ کو سورہ بقرہ بتائی گئی تھی، غالباً پیر صاحب نے بتائی تھی یا شاہ صاحب نے، لیکن مجھے یاد ہے۔ رہی بات آپ کے آگے مسئلے کی کہ آپ نے کہا کچھ دن آپ نے بھی شروع کی ہے اور یہ مسئلہ معاملہ ایسا ہوا ہے، تو باقی انشاءاللہ پیر صاحب ڈیٹیل سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ذہن میں یہ بات جائے کہ پتہ نہیں ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہے اور اس وجہ سے، تو یہ میری بہنا یہ تو ذہن میں سے بات نکال دیں۔ سورۃ بقرہ جو بتائی گئی ہے یہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے جادو سے، کالے علم سے، اور ہر قسم کی وبائی امراض سے اس کا فائدہ ہے۔ اور یہ میں نے سورۃ جو بقرہ بتائی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے روزانہ، اس گھر کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آفات و بلیہ سے محفوظ فرماتا ہے، چاہے جنات ہوں، چاہے کالا علم ہو، چاہے جادو ہوں، جو بھی ہو، تویزات ہوں۔ آپ اس طرف دھیان لے کے نہ جائیں کہ شاید یہ شروع کیا تو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کو جاری رکھیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ سورۃ بقرہ پڑھ کر پانی دم کر کے آپ خود بھی پئیں اور اپنے گھر، پورے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، یہ آپ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس عمل کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے میری مہر، کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پیر صاحب نے آپ کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سورہ بقرہ کی ہی تلاوت جاری رکھیں، انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ مزید دیکھتے ہیں آگے، نیکسٹ کالر ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں آسما بات کر رہی ہوں پاک پتن سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میں نے اپنے بہن ہے میری بڑی، ان کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، 1.5 سال عمر ہے ان کی۔ اچھا جی، تو ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے، کبھی پوٹیاں لگ جاتی ہیں، کبھی الٹیاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے دن دن، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں بچے کے لیے، دعا بھی کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ تو خیر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج میں ہوتی ہیں، ابھی بچہ بالکل چھوٹا ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے، باقی شاہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی وظائف کی صورت میں بھی کر دیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، جہاں تک تعلق ہے نا علاج کا، تو علاج ماہر طبیب سے کروانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کا معاملہ ذرا زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے
آپ میڈیکل جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کروائیں. میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں, آپ وہ شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز بچے کے مزاج میں وہ بہتری آئے گی اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. لیکن روحانی مسئلہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں, مسئلہ زیادہ ان کا جسمانی ہے. میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. آپ فجر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے ان 2 اوقات میں سورہ فلق اور سورہ ناس, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز قوی امید ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. جی بہتر, بہت شکریہ. کالر ہیں جی, السلام علیکم. ہلو ہلو. جی میں بینا بول رہی ہوں بات ہے. جی میری بہن بینا بولیے. ہاں جی میں نے شکریہ ادا کرنا تھا. میں نا ٹھیک ہوں, مطلب آگے سے نا کافی فرق ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. ہاں جی, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو مطلب کرائے کے مکان ہیں, یہاں سب کے تو بدلتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ صحت تندرستی رہے. ابھی بھی ہم کہہ رہے تھے مکان بدلنا ہے, تو جہاں بھی جائیں تو ٹھیک رہیں, مطلب اچھا ٹھیک, چوٹ بھی نہ لگے, بیمار بھی نہ, وائرس سے بھی بچے رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی. میری بہن بینا اسلام آباد سے تھیں اور شاہ صاحب بھی گزارش کریں گے, وہی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. کچھ بتائے گئے وظائف کے بعد ان پر الحمدللہ مہربانی ہے. آگے انہوں نے کچھ مکان کے بارے میں غالباً کو سوال کیا ہے, تو اس کے لیے کچھ آپ بتائیں. میری بہن, آپ جس نئے گھر میں جائیں وہاں پہ سورہ یاسین شریف 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے کونوں پہ دم کر دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں آتے ہی نہیں, آئیں تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں. نماز کی پابندی کیا کریں. دن میں کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں. گھر میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ. جی جواب آپ تک پہنچ گئے میری بہن بینا, جو آپ نے سوال کیا. شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر آپ کی رہنمائی کر دی ہے. اللہ کریم مزید آپ کے لیے مہربانیاں کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ہماری دعا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی. آپ ذرا ٹی وی کا والیوم مکمل بند کر دیں اور بالکل تحمل مزاجی سے بات کریں. کیا سوال ہے؟ سر میں جی 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 بتائیں سن رہے ہیں. اچھا لائن کٹ گئی, چلیں ٹھیک ہے جی. ان کی لائن ہی کٹ گئی ہے. بہت تیزی سے آئے تھے ہمارے کالر اور بڑی جلدی میں تھے شاید غالباً. تو بہرحال میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی, ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ بات کیجئے تاکہ ہمیں بات کی سمجھ. اصل میں پی ٹی سی ایل کالز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی, یہ سارا جو ہوتا ہے کنیکشن اور سسٹم, تو یہ لینڈ لائن جو ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی کچھ مسئلہ لائن میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ بہت آرام سے بات کیا کریں اور اپنا مسئلہ بیان کیا کریں, تاکہ ہم لوگ کو جب تک ٹھیک سے بات آپ کی سوال آپ کا نہیں پہنچے گا تو ہم جواب آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ سے بس ریکویسٹ ہے. باقی آپ نے برا نہیں منانا ہے, میں نے آپ کو بس محبت سے ہی باتیں کچھ کہی ہیں. مزید بڑھتے ہیں آگے, ہم نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے کل بات کی تھی پیر صاحب سے, تو پیر صاحب نے بتائی تھی سورۃ المزمل شریف. تو آج میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہفتے والے دن اگر میں آ جاؤں, کوشش کروں گا, لیکن مجھے مشکل رہتا ہے جو میں پھنسا ہوں, تو کوئی پڑھنے کے لیے بتا رہی ہے سرات کے لیے, گندے سرات کے لیے, تو بہتر نہیں ہوگا؟ اچھا تو کل آپ کو کیا بتایا گیا تھا میرے بھائی؟ انہوں نے کہا تھا کہ سورۃ المزمل شریف آپ پڑھیں اگر آپ کا وہم ہے, لیکن میرا وہم نہیں, واقعی میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام. پیر صاحب سے میں گزارش کرتے ہیں ہم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم نہیں ہے, مجھے پکا ہے کہ کچھ اثرات والے معاملات ایسا ہے, تو
ہو سکتا ہے کہ میں آ جاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مشکل بھی ہو جائے آنے کے لیے. ویسے تو سورۃ مزمل شریف بتائی گئی ہاں ہے. وہ بتائی گئی تھی. تو میرے بھائی آپ اس سورۃ مزمل شریف کو پڑھیں، نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں. یہ تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ جب دیکھیں کہ بالفرض کوئی چیز کنفرم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کے پڑھنے سے وہ آپ زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں، تو آپ اس کو پڑھیں سورۃ مزمل شریف کو. اگر مناسب سمجھیں کہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یا وہ چیز کوئی اگر ہے تو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، تو پھر آپ رابطہ کر کے آ جائیں. لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں انشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کہیں گے کہ میں نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی تو چلے جاتے ہیں نا. تو یہ وظیفہ پڑھیں سورۃ مزمل شریف کا. اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ سورۃ مزمل شریف. اور سورہ مزمل بھی آپ کو آپ کے مسئلے کے لیے ہی بتائی گئی ہے، ظاہر ہے. آپ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو فرق محسوس ہوگا، آپ خود دیکھیں گے. باقی اس کے بعد آپ یہ تو ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے پاس ٹائم نہ ہو. چلے اللہ خیر کرے جی. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی. سر جی میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. بات کیا سر میں والد میں اس کا طبیعت سے پریشان ہوتی ہے. کس لیے پریشان ہے؟ بس میں نے بولے ہمارے مودی صاحب کو دور بولے تمہارے اوپر چھوی وغیرہ اوپر جادو، تو یہ سے بتا دے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم جواب دیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جو آپ نے پریشانی اپنی بتائی ہے انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی آپ کے مسائل سسٹم چل رہا ہے وظائف کی صورت میں انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. سب کچھ دلی سکون کے لیے کچھ معاملات کو بڑے پریشان بھائی کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے. یقین مانے مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا فرما رہے تھے، بس وہ بات پہنچی نہیں. دلی تو سکون اور پریشانی معاملات سارے ان کے ہیں اس حوالے سے. ان کے انداز گفتگو سے یہ لگا ہے کہ وہ پریشان ہیں. تو میرے بھائی آپ اطمینان قلب کے لیے دن میں 1000 مرتبہ اللہ کا اسم گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے یہ ذاتی نام ہے اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کا، یہ اسے اسم اعظم بھی کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے اور باقی صفاتی اسماء گرامی ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مقدس ہے، آپ نے اسے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. جس وقت آپ چاہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، مصلی پہ ہوں، باوضو ہوں، نماز کی پابندی آپ ضرور کریں گے، اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا. اللہ اللہ یہ آپ نے 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے. سکون قلب انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا. اور جب طبیعت آپ کی بہتر ہو اور آپ کو لگے کہ اب آپ حوصلے کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہمیں اپنا مسئلہ سمجھا سکتے ہیں، یا خط لکھ دیں. ٹی وی اسکرین پہ ہمارا جو ہے نا وہ ایڈریس آ رہا ہوگا، خط لکھ دیں، تفصیلی مسئلہ اس میں لکھ کر بھیج دیں. جو بھی رہنمائی ہوگی، کچھ وظائف یا کچھ تعویذات، وہ آپ کی طرف انشاءاللہ روانہ کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. لاسٹ کالر ہے جی آج کے، پھر اس کے بعد دعا کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی میری بہن بتائیے. میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا مسئلہ بتائیں. ان کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا، ان کے پاس بچہ نہیں. اچھا جی اولاد ٹھیک. اچھا کافی علاج کروائے ہیں لیکن جی نہیں علاج کروائے ہیں مطلب کوئی مسئلہ ہے اس لیے کروائے ہیں علاج؟ نہیں ویسے ہی میڈیسن کھا رہے ہیں، میڈیسن مطلب کہ میڈیسن چل رہی ہے ابھی تک، کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی یوز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. پھر سب اولاد کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. جی میرا بیٹا آپ نماز کی پابندی کریں اور سورۃ مریم شریف پڑھیں روزانہ 1 مرتبہ. اور اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی پڑھائی کریں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور میں دعا ضرور کرنی ہے. یہ تمام ناظرین کے لیے ہے کہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور میں دعا ضرور کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں. انشاءاللہ آپ اس سورۃ مریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. آمین جی جزاک اللہ. ناظرین محترم پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. لاسٹ میں بھی اناؤنسمنٹ آپ سن لیں. عید قربان کے لیے جو کوہ نور ٹی وی اور جامعہ برکات العلوم کے اشتراک سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی. پھر سب آخر میں دعا فرمائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے اجازت لے لیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی ناظرین حاضرین ہماری اس دعا میں شامل ہیں مولا، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اپنے نیک مقاصد میں سب کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں روزانہ شامل ہوتے ہیں، یا اللہ جو مقصد لے کر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، صدقہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مولا سب کو کامیابی عطا فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطراؤں سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کا بار بار حج نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔